आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। कौम आज संविधान दिवस मना रही है। सदर जमहूरिया, नायब सदर, वजीर आजम और लोकसभा स्पीकर और दीगर शख्सियतें नई दिल्ली के संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में मरकजी तकरीब में शिरकत करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह हैदराबाद में सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज लिमिटेड की फैक्ट्री का इफ्तिताह करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत बहरी जहाजों की तामीर और समंदरी इख्तिरा का एक आलमी मरकज बनने वाला है। भारत आज नई दिल्ली में रूसी क़यादत वाली यूरेशियाई इक़्तिसादी यूनियन के साथ एक आज़ादाना तिजारती माहिदे के बाकायदा मुज़ाकरात शुरू करेगा। कौमी सतह की पदयात्रा जो सरदार एट 150 यूनिटी मार्च का हिस्सा है, गुजरात में करमसद से शुरू होगी। और साल 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए भारत की बोली को ग्लासगो में आज शाम कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली की जानिब से बाकायदा इजाज़त दी जाएगी। अब खबरें तफसील से। मुल्क आज संविधान दिवस मनाएगा। इस साल की तकरीबात का मौजू है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। मरकजी तकरीब नई दिल्ली में संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में मुनक़िद होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वुज़रा और अराकीन पार्लियामेंट भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। हमारे नामानिगार ने बताया कि इस साल आइन को अपनाने के 76 साल पूरे हो रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। यौम आइन के मौके पर भारत भर के शहरों और गांवों में लाखों अफराद आइन का पेश लफ्ज पढ़ेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इसकी क़यादत करेंगी। तकरीब के दौरान 9 ज़बानों में आइन के तर्जुमे का इजरा होगा। ये ज़बानें हैं मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और आसामी। इस दौरान भारत की संविधान से कला और कैलीग्राफी नाम से यादगारी किताबचा भी जारी किया जाएगा। यौम आइन के मौके पर सभी वजारतें, महकमे, रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की हुकूमतें और मकामी इदारे मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद करेंगे। कानून साज असेंबली ने 2 साल और 11 महीने और 17 दिन की सख्त मेहनत के बाद ये तारीखी दस्तावेज मुरतब किया। भारत का आइन वक्त की कसौटी पर खरा उतरते हुए दरख्शां जमहूरियत को अपने दिल में बसाने में कामयाब रहा है। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया SAESI फैक्ट्री का इफ्तिताह करेंगे। ये फैक्ट्री हैदराबाद में GMR एरोस्पेस और सनती पार्क में कायम की गई है। SAESI सैफरन की हवाई जहाज़ों के इंजन की देखभाल, मुरम्मत और मुआयने की MRO फैक्ट्री है। वजीर आजम के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि इस फैक्ट्री के शुरू होने से ऐसा पहली बार है कि इंजन के असल कल पुर्जों के किसी आलमी मैन्युफैक्चरर ने भारत में MRO कामकाज का आगाज किया है। MRO फैक्ट्री एविएशन के शोबे में खुद किफालत के मकसद की जानिब एक बड़ा कदम है। MRO में मुल्क की सलाहियतों में इजाफे से गैर मुल्की ज़र मुबादला का अखराज कम हो जाएगा, रोजगार आला दर्जे के मौके पैदा होंगे, सप्लाई चेन में मजीद इस्तेहकाम पैदा होगा और भारत को एक आलमी एविएशन मरकज की हैसियत हासिल होगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत बहरी जहाज़ों की तामीर और समंदरी इख्तिरा का एक आलमी मरकज बनने वाला है। उन्होंने आलमी शराकतदारों से कहा है कि वो अगले दौर की समंदरी सलाहियतों में इजाफे के लिए जहाज़ों की तामीर की भारत की उभरती हुई सनत और इश्तिराक की सलाहियत को बरूए कार लाएं। वजीर दिफा कल नई दिल्ली में दिफाई सामान की तैयारी के महकमे के एक सेमिनार समुद्र उत्कर्ष से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के जहाज़ों की तामीर के एक निज़ाम ने एक पूरी तरह मरबूत फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसे सरकारी शोबे की जहाज़ों की तामीर की फैक्ट्रीज, प्राइवेट कंपनियों और हजारों MSMEs की मदद हासिल है। भारत आज रूसी क़यादत वाली यूरेशियाई इक़्तिसादी यूनियन EAEU के साथ एक आज़ादाना तिजारती माहिदे FTA के बारे में बाकायदा मुज़ाकरात करेगा। तिजारत व सनत के वजीर पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि 5 रुकनी EAEU के साथ मुज़ाकरात नई दिल्ली में शुरू होंगे। इस माहिदे से मुताल्लिक़ शराइत पर 20 अगस्त 2025 को दस्तखत किए गए थे। शराइत में 18 महीने का एक खाका पेश किया गया है, जिसमें भारतीय कारोबार, खासतौर पर बहुत छोटे और औसत कारोबार, किसानों और माहीगीरों के लिए नई मार्केट्स खोलने पर तवज्जो मरकूज की गई है।
ان اقدامات کی اہمیت اس لیے بھی اور زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ بھارت امریکا کی جانب سے کافی زیادہ محصولات عائد کیے جانے کے دوران اپنی درآمداتی جگہوں میں تنوع لانا چاہتا ہے۔ جناب گوئل نے EAEU بات چیت کے علاوہ یہ انکشاف بھی کیا کہ بھارت بہت سے دیگر تجارتی شراکت داروں کی بھی تلاش کر رہا ہے۔ حکومت جنوبی افریقیائی کسٹمز یونین SACU کے ساتھ ایک تجارتی معاہدے کے امکان تلاش کر رہی ہے جس میں جنوبی افریقہ، نامیبیا، بوتسوانا، لیسوتھو اور اسواتینی شامل ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ SACU دنیا کی قدیم ترین کسٹمز یونین ہے جو 1 صدی پرانی ہے۔ ماہی پروری، مویشیوں کی افزائش نسل اور ڈیری کے وزیر راجیو رنجن سنگھ آج نئی دلی میں دودھ کے قومی دن کے موقع پر قومی گوپال رتن ایوارڈز 2025 عطا کریں گے۔ تقریب کے دوران بہت سے کام شروع کیے جائیں گے جن کا مقصد مویشیوں اور ڈیری کے شعبے کو مستحکم بنانا ہے۔ ان میں افزائش نسل کے فارموں کا افتتاح، بھارت میں مویشیوں کے علاج کے لیے بنیادی ڈھانچے کی ضرورتوں کے لیے رہنما خطوط، مویشیوں کی افزائش نسل کے بنیادی اعداد و شمار 2025 کا آغاز اور پالیسی منصوبے کے لیے تازہ ترین اور جامع اعداد و شمار کی فراہمی شامل ہے۔ وزارت نے بتایا کہ تقریب کی ایک خاصیت مرکزی وزیر کی جانب سے موہالی ملک یونین فیڈریشن کے دودھ کے 20 ٹینکرز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جانا بھی ہے جنہیں ڈیری کے فروغ کے مقصد کے قومی پروگرام کی مدد حاصل ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ سردار ایٹ 150 یونٹی مارچ کے حصے کے طور پر قومی سطح کی پد یاترا آج سے گجرات میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کی جائے پیدائش کرمسد میں شروع ہوگی۔ 11 دنوں تک چلنے والی اس پد یاترا کا اختتام کیوڑیا میں اسٹیچو آف یونٹی پر 6 دسمبر کو ہوگا۔ اس دوران 190 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا جائے گا۔ سردار ایٹ 150 یونٹی مارچ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 150ویں یوم پیدائش پر شروع کی جا رہی ملک گیر پہل ہے جو بھارت کو ایک کرنے میں سردار پٹیل کے غیر معمولی رول کی عکاسی کرتی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی آنند کے ولبھ ودیا نگر کی یاترا میں ورچوئل طریقے سے شرکت کریں گے۔ افتتاحی تقریب میں گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل اور مرکزی وزراء منسکھ مانڈویا اور نیموبین بمبانیا بھی شرکت کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ پد یاترا کے راستے میں 150 مقامات پر نمائشوں، ثقافتی مظاہروں اور کمیونٹی کی شرکت کے ساتھ سردار پٹیل کا 150واں یوم پیدائش منایا جائے گا۔ ہر شام گرام سبھا منعقد کی جائے گی جس میں گرام سمپرک سرگرمیاں انجام دی جائیں گی اور ثقافتی نظارے پیش کیے جائیں گے تاکہ ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کی عکاسی ہو سکے۔ یہ پد یاترا مکمل طور پر سودیشی ہوگی جس میں ایک بھارت آتم نربھر بھارت کا مرکزی پیغام ہوگا۔ پد یاترا ہر دن 15 سے 18 کلومیٹر تک جائے گی اور کلاسیکی اور عوامی ثقافتی سرگرمیاں بھی انجام دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ پد یاترا یکجہتی پر مبنی آرٹ، روایتی کھیلوں اور اہم سرکاری اسکیموں سے بھی واقفیت حاصل کرائے گی۔ اس دوران NSS یونٹس پد یاترا کے راستے پر قریبی گاؤں میں سماجی ترقی اور بیداری پر مبنی متوازی سرگرمیاں انجام دیں گے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ بھارت کا 56واں بین الاقوامی فلم فیسٹیول افی فلم سازوں اور فلمی شائقین کو محظوظ کر رہا ہے۔ پیش ہے گوا کے پنجی سے آکاشوانی کی خصوصی رپورٹ۔ افی 2025 کا رنگین مور اپنے خوبصورت پنکھ پھیلائے فلمی جادو کو ہر سو بکھیرتا جا رہا ہے۔ فلم دی وسپرز آف دی ماؤنٹنز کو اس کی سینمائی برتری کے لیے خوب سراہا جا رہا ہے۔ سابق میں آئم کلام جیسی فلمیں پیش کرنے والے پروڈیوسر جتیندر مشرا اور ڈائریکٹر جگر ناگڑا نے یہ واضح کیا کہ آج ریجنل سینما کو ناظرین کی طرف سے زیادہ قدر مل رہی ہے۔ آج مختلف نوعیت کی فلم سکریننگز اور ماسٹر کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انڈین پانوراما کے گلدستے میں سے آج گوندھل، بھائی موندا، وائٹ سنو، پتر لیکھا، امبو اور کمیٹی کورولو جیسی فلمیں نمائش کی جائیں گی۔ کاسٹیوم ڈیزائنر ایکا لکھانی کی ماسٹر کلاس کا عنوان ہے کاسٹیوم اینڈ کیریکٹر آرک، دی ٹرینڈ سیٹرز آف سینما۔ بے شک آج کا دن افی کی رونق میں 4 چاند لگانے والا ہے۔ آدرش اور نکھل کے ساتھ خبرنامے کے لیے سائرہ مجتبیٰ۔ روس نے انگارا 1.2 ہلکی لانچ وہیکل کے ذریعے کئی خفیہ فوجی سیٹلائٹ داغے ہیں۔ روس کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی کے مطابق یہ لانچ گزشتہ روز ماسکو وقت کے مطابق سپہر 4:42 پر ارگیلسک علاقے میں واقع دنیا کے شمال میں سب سے دور دراز خلائی مرکز پلینسٹ کوسموڈروم سے کیا گیا۔
یوکرین کے جنوب مشرقی شہر جیپروزیا پر کل شام روس کے بڑے ڈرون حملے میں کم از کم 12 افراد زخمی ہو گئے. علاقائی گورنر ایوان فیدوروو نے بتایا کہ حملے کے دوران دکانیں تباہ ہو گئیں اور عمارتوں اور کاروں کو نقصان پہنچا. تلنگانہ میں ریاست انتخابی کمیشن نے پنچایتی انتخابات کے لیے تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے. ریاست میں آئندہ مہینے 11, 14 اور 17 تاریخ کو 3 مرحلوں میں انتخابات کرائے جائیں گے. ان انتخابات میں پارٹی کی بنیاد پر ووٹ نہیں ڈالے جائیں گے. کل شام میڈیا کانفرنس میں خطاب میں ریاستی انتخابی کمشنر رنی کمودینی نے بتایا کہ 31 اضلاع میں 12,728 سرپنچوں کی سیٹیں اور 1,12,242 وارڈ شامل ہیں. کارپوریٹ امور کی وزیر نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ ان کی وزارت نے قوانین اور ضابطوں میں وقتاً فوقتاً ترمیمات کی ہیں تاکہ نظام کو آج کے بھارت کی ضرورتوں کے مطابق بنایا جا سکے. محترمہ سیتارمن نے کل نئی دلی میں کمپنیوں کے علاقائی ڈائریکٹروں اور رجسٹرارز کی جائزہ میٹنگ کی صدارت کے دوران یہ بات کہی. میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ وزارت کا نظریہ حکمرانی کو آسان، شفاف اور سہل بنانے پر مرکوز ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کے سربراہان نے اس ادارے کے انتخاب میں حصہ لینے والی خواتین سے کہا ہے کہ وہ سیکریٹری جنرل کے انتخاب میں حصہ لے کر اس عالمی تنظیم کی اب تک کی روایت کو توڑ دیں. اسمبلی کی صدر انالینا بربوک اور کونسل کے صدر مائیکل عمران کانو نے UN اراکین کو خط لکھا ہے کہ رکن ممالک کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ وہ امیدواروں کے طور پر خواتین کو نامزد کرنے پر غور و خوض کریں. یہ بات انہوں نے کل سیکریٹری جنرل کو منتخب کرنے کے عمل کی شروعات میں کہی. سال 2030 کے دولت مشترکہ کھیلوں کی میزبانی کے لیے بھارت کی بولی کو آج گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں کی جنرل اسمبلی میں باقاعدہ طور پر منظوری دی جائے گی. جنرل اسمبلی آج دولت مشترکہ کھیلوں کے بورڈ کی سفارشات کی تصدیق کرے گی. اس سے پہلے دولت مشترکہ کھیلوں کی جائزہ کمیٹی نے اس سلسلے میں ایک جائزہ لیا تھا. یہ واقعہ بہت سے کھیل کود مقابلوں کا ایک عالمی مرکز بننے کے بھارت کے پرعزم منصوبے کے پورا ہونے کی جانب اہم قدم ہے. بین الاقوامی کرکٹ کونسل ICC نے مردوں کے T20 عالمی کپ 2026 کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے. ٹورنامنٹ 7 فروری سے شروع ہوگا جس کی بھارت اور سری لنکا مشترکہ طور پر میزبانی کریں گے. بھارت اور پاکستان کا میچ 15 فروری کو کولمبو کے آر پریمداسا اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. پاکستان اپنے سبھی میچ سری لنکا میں کھیلے گا. T20 عالمی کپ جیتنے والی بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان روہت شرما کو T20 عالمی کپ 2026 کا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کیا گیا ہے. یہ دوسرا موقع ہے جب بھارت اور سری لنکا مردوں کے T20 عالمی کپ کی مشترکہ طور پر میزبانی کر رہے ہیں. کرکٹ میں بھارت کا مردوں کا سرکردہ T20 گھریلو کرکٹ ٹورنامنٹ سید مشتاق علی ٹرافی آج سے شروع ہوگا. افتتاحی میچ میزورم اور ناگالینڈ کے درمیان پونے کے ڈیکن جمخانہ گراؤنڈ میں صبح 9 بجے سے کھیلا جائے گا. یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر. شکریہ ضمیر. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے ایودھیا میں شری رام جنم بھومی مندر میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے دھرم دھوج نصب کیے جانے کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ پرتاپ نے سری گرو تیغ بہادر جی کے شہیدی دیوس کے موقع پر وزیر اعظم کے ذریعے خصوصی ڈاک ٹکٹ اور سکہ جاری کرنے کی خبر کو اپنے پہلے صفحے پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. ایتھوپیا میں ہائیلی گبی آتش فشاں پھٹنے کے سبب بھارت سے مغربی ایشیائی شہروں کے لیے پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں. اس خبر کو ہندوستان ایکسپریس اور پرتاپ نے اپنے پہلے صفحے پر پیش کیا ہے. اخبارات نے دو طرفہ اسٹریٹجک اور اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے کے مقصد سے تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل کے اسرائیل کے دورے سے متعلق خبروں کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. قوم آج سنویدھان دیوس منا رہی ہے. صدر جمہوریہ، نائب صدر، وزیر اعظم اور لوک سبھا اسپیکر اور دیگر شخصیتیں نئی دلی کے سنویدھان سدن کے سینٹرل ہال میں مرکزی تقریب میں شرکت کریں گی. وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح حیدرآباد میں سفران ایئر کرافٹ انجن سروسز لمیٹڈ کی فیکٹری کا افتتاح کریں گے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت بحری جہازوں کی تعمیر اور سمندری اختراع کا ایک عالمی مرکز بننے والا ہے. بھارت آج نئی دلی میں روسی قیادت والی یوریشیائی اقتصادی یونین کے ساتھ ایک آزادانہ تجارتی معاہدے کے لیے باقاعدہ مذاکرات شروع کرے گا. قومی سطح کی پد یاترا جو سردار ایٹ 150 یونٹی مارچ کا حصہ ہے گجرات میں کرمسد سے شروع ہوگی. اور سال 2030 کے کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی کے لیے بھارت کی بولی کو گلاسگو میں آج شام کامن ویلتھ اسپورٹس جنرل اسمبلی کی جانب سے باقاعدہ اجازت دی جائے گی. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا.